अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। बहुत सारे मौज़ूआत हैं अमेरिका में जो हो रहा है, फ़लस्तीन, फिर कश्मीर, फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का दौरा सऊदी अरबिया, जिसमें मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, और फिर जो पाकिस्तान में सोशो पॉलिटिकल इकनॉमिक अनारकी है। बहुत सारे मौज़ूआत हैं। और फिर जो सबसे अहम मुझे लगता है कि फ़लस्तीन के साथ के जो पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ हो रहा है और जो हम खामोश हैं। इस खामोशी पे मैं पहले ज़िक्र करता चलूँ कि मेरे एक दोस्त हैं कॉलेज लाइफ के, यहीं डैलस में रहते हैं, माशाल्लाह कामयाब इंसान हैं, बहुत बड़े आईटी इंजीनियर हैं और बहुत अल्लाह वाले भी हैं। और ये उन दोस्तों में से हैं जो फ्री हो के ज़िंदगी के हर मौजू पे गुफ्तगू कर लेते हैं, और जो तनाई में जैसे दोस्त होते हैं तो वो अक्सर मुझे टीज़ करते रहते हैं। तो कल उन्होंने मुझे एक मैसेज किया कि भाई फ़लस्तीन पे भी बोलो, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे ही बोलते हो, हमने तुम्हें कभी शाम पे और यमन पे और फ़लस्तीन पे बोलते नहीं देखा। तो मैंने भी अज़राए तफन्नुन लिख दिया कि पाकिस्तान में कभी आप लोग भी बोलें कि क्रिश्चियनों के चर्च में जाके मिलादें करवाई जाती हैं, उनसे ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाया जाता है, 14 साल की लड़कियों को रिश्ता भेज के दूसरे मज़हब की शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया जाता है, और जब नहीं होती, रिश्ते से इनकार हो जाता है, तो उन्हें उठा कर ले जाया जाता है, इज्तिमाई ज़्यादती की जाती है, फिर मार दिया जाता है। कभी इस पर भी बोले तो उन्होंने कमाल तंज़िया मुझे एक जुमला कहा जिस पर मैं हैरान रह गया कि शुक्रिया हामिद मीर। पाकिस्तान में जो सच बोले वो हामिद मीर है। वो बेचारा भी अब कहाँ बोलता है, अपने वीडियो करता है कभी कभी, वरना जब से उनके मालिक की ज़मानत हुई है अब तो लगता ही नहीं कि ARY में उसमें कोई फ़र्क रह गया है जियो में, कि एक उनका ले आओ मुखालिफ पार्टी का और एक दूसरी पार्टी का ले आओ, बिठा के डिस्कशन करा के हाँ हाँ करते रहो। उसके अलावा क्या रह गया पाकिस्तान में? मीडिया तो ख़त्म हो गया, कहीं वजूद ही नहीं है। कभी देखा आपने कि क्रिश्चियंस के साथ जो हो रहा है उस पर कोई बोला हो? इतना बड़ा वाक़या हो गया कि हाई कमिश्नर बरतानिया के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में एक नामवर क्रिश्चियन कहता है कि हुजूर मैं एक चूड़ा हूँ, मेरी चूड़ों की भी सुनो, हमारे साथ जो कर रहे हो खुदा के लिए बंद करो। बोरिस जॉनसन से, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर से कहो कि एक बारी हमें वहाँ से उठा के ले आएँ, हम अमेरिका, लंदन की और पेरिस की सड़कें धो के खुश हो लेंगे, यहीं पे कम से कम सुकून से ज़िंदगी तो गुजारेंगे। मगर हम उस पर गुफ्तगू करने के बजाय लंदन ब्रिज पे जो अज़ान होती है उस पर तो बहुत बात करते हैं, नियाग्रा फॉल पर अज़ान होती है तो बहुत कहते हैं कि इस्लाम फैल रहा है, मगर ये नहीं मानते कि इन मुल्कों में जो वसअत क़ल्बी है, जो आज़ादी का तसव्वुर है, जो एहतराम है, उसकी वजह से लंदन ब्रिज पे अज़ान होती है, उसकी वजह से सादिक खान मेयर बनता है, उसकी वजह से नियाग्रा फॉल पर अज़ान होती है। हम उसे नहीं मानते, मगर कोई एक खाका बना ले तो पूरा यूरोप ख़राब हो जाता है, कोई एक कुरान जलाने की बात कर ले तो पूरा अमेरिका ख़राब हो जाता है। मगर सोशल मीडिया पर जब लोग ये लिखें पाकिस्तान से बैठकर कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो बाकी तमाम किताबें जला दी जाए, या दूसरे मज़ाहिब की तमाम किताबें जला दी जाएँ और सिर्फ कुरान बाकी रहने दिया जाए, वो तशद्दुद नहीं है, वो तौहीन है हुर्मत रिसालत नहीं है। कि जब तक अगर तब्दीली चाहती है ना दुनिया में, तो पहले ख़ुद को बदलना पड़ता है, पहले अपने आप से सवालात करने पड़ते हैं कि हमने कितना हिस्सा डाला। मुझसे तो आप बहुत पूछते हैं, या मुझ जैसे तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा लोग देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, उनसे पता नहीं कितने सवालात होते होंगे। ये तो मेरे एक दोस्त की बात है, दर्जनों लोगों ने मुझसे कहा कि शाम पे बोलिए, यमन पे बोलिए और फ़लस्तीन पे बोलिए। क्या बोलूँ मैं फ़लस्तीन पर? मैं अपने उस दोस्त से जिन्होंने मुझे टीज़ किया, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने मस्जिदें बनाने के अलावा, चंदा देने के अलावा, नमाज़ पढ़ने के अलावा क्या किया है? अमेरिका में 7 मिलियन 7.5 मिलियन यहूदी रहते हैं,
وہ یہاں کا پورا سسٹم کنٹرول کرتے ہیں. ان کی اتحاد، ان کی ہم آہنگی، ان کی یکجہتی اور ان کی ڈیڈیکیشن، ان کا پیشن کہ پالیٹکس میں ان کی آبادی کا نمبر دیکھیں کہ 1% بھی نہیں بنتا ہے، مگر وہ ہر طرف موجود ہیں. آپ نے تو کبھی ایک بڑی تنظیم بھی نہیں بنا سکے، مسجدوں میں ہی جمع ہوتے ہیں. وہ امریکہ، وہ یورپ جو چرچ سے آزاد ہوا تھا اور سیاست کو وہاں سے لے کے بھاگا تھا، اچھا چرچ سے اپنے مذہبی مراکز سے، آپ انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ انہی جگہوں پر آ کے آپ کو ڈیل کریں. تو میں اس پہ بہت لمبی بات کر سکتا ہوں. دیکھیں، یہ فلسطین ہو، یہ کشمیر ہو، ذہن میں رکھیں کہ یہ طاقت ابھی انسانی وحشت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تاریخ کو دیکھیں، عباسی ہوں، اموی ہوں، کوئی بھی ہوں، 3 بر اعظموں پہ حکومت ایسے تو نہیں ہوتی، دلوں پہ تو راج نہیں ہوتا نا، زور زبردستی سے ہی ہوتا ہے. تو کبھی کسی کا وقت ہوتا ہے، کبھی کسی کا وقت ہوتا ہے. ابھی انسانیت کی منزل بہت دور ہے، بہت دور ہے. میں سارے معاملے کو ایسے ہی دیکھتا ہوں. پھر آپ پاکستان، مطلب پوری دنیا جانتی ہے کہ کون بولتا ہے فلسطین پہ آپ میں سے. ایک پاکستان بولتا ہے، ایک ٹرکی بولتا ہے، باقی تو سب سر نیوڑائے پڑے ہیں. سب نے اپنے تعلقات بھی بنا لیے ہیں. ٹرکی نے بھی جو ایکسیپٹ کر ہی لیا ہے نا، اور ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ کیا ہے. احتجاج کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مانا آپ سب نے ہے. یہودیوں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ دنیا زیادہ دیر ایسے نہیں چلتی رہے گی. جو دلوں میں برائی پیدا ہو جائے تو وہ ایک دن پھٹ پڑتی ہے. یہ دنیا کسی بڑی جنگ کی طرف جا رہی ہے، مجھے جو نظر آتا ہے. لاکھ امریکہ مذمت کرے اسرائیل کی، لاکھ اقوام متحدہ کرے، مگر وہ ساتھ میں اپنی تشدد کو بڑھاتا جاتا ہے. پھر فرانس جیسے ملک بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی کارروائیاں تیز کرو. تو جب کارروائیاں تیز کرنے کے مطالبات ہوں، دونوں طرف سے ہوں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ ہر جنگ کا فیصلہ آخر میں ٹیبل پر بیٹھ کے ہی ہوتا ہے. مگر وہ ٹیبل کب سجے گی، کب تک، کتنے لوگ، اس وقت تک کتنے جانے، ہزاروں لاکھوں لوگ مر چکے ہوں گے، جو پہلے ہی مر چکے ہیں اور مریں گے. میں ایز ایک فادر سمجھ سکتا ہوں کہ بچوں کی تکلیف کا کیا درد ہوتا ہے. ان پہ گزرا کوئی ایک بھاری لمحہ بھی آپ کی جان سے بھاری گزر جاتا ہے. تو خیر، اب میں ہاں ساتھ میں کشمیر جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور جس حد تک کر سکتا ہوں دماغ کے، دل کے، اپنے بدن کے، روح کے ہر حصے سے، اپنے پور سے اس کی مذمت کرتا ہوں. مگر ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مذمتوں سے کچھ نہیں ہوگا. اپنے آپ کو سدھاریے، اپنے آپ کو تبدیل کیجیے، اپنے آپ کو دنیا کے جو موجود جدید تقاضے ہیں اس میں ڈھالیے. اس سے پہلے مذمتیں آپ کا اور ہمارا مقدر رہیں گی کہ آپ دعاؤں اور بد دعاؤں کے درمیان کہیں پھنسے ہوئے ہیں. خیر، میں آگے بڑھتا ہوں کہ دیکھیں، سعودی عرب کے دورے پر کچھ کہتے ہیں کہ جناب بڑا کامیاب دورہ تھا، کچھ کہتے ہیں بڑا ناکام تھا. سب سے پہلے ذہن میں رکھیں، وہ ہمارے فیس بک پہ ایک ساتھی ہیں، بہت کمال لکھتے ہیں، راشد یوسف رئی. انہوں نے جنرل کے ایم عارف کی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ حکمرانوں کے دورے ضیاء الحق کے دور سے سعودی عرب میں زیادہ شروع ہوئے کہ جب عوام میں نفرت بڑھ جاتی ہے اور کوئی گنجائش نہیں بچتی تو وہاں خوشامد کی جاتی ہے کہ حضور کعبہ کھولیے، مسجد نبوی کھولیے، ہمارا اقتدار خطرے میں ہے، اب ہمیں اسلام بچا سکتا ہے. تو وہاں پہنچ جاتے ہیں، پھر دروازے سارے کھلتے ہیں ترلے ڈال کے، اور یہاں ثابت کیا جاتا ہے کہ دیکھیں کتنا بڑا مسلمان ہے. یہ بے نظیر بھٹو کے لیے بھی ایجنسیوں نے کہا کہ اب آپ کی پاپولرٹی ختم ہو گئی ہے، نفرت انتہا کو بڑھ گئی ہے، تو جلدی دوڑیے، عمرہ کیجیے. یہی نواز شریف کے ساتھ ہوتا تھا، یہی مشرف کے ساتھ ہوتا تھا. اور بہت غور سے دیکھیں، یہ جو خانہ کعبہ کے دروازے ہیں، یہ مسجد نبوی ہے، یہ ہمیشہ ظالموں، جابروں، حکمرانوں کی کھلتی رہی ہے. عام آدمی کا تصور نہیں ہے. میں فرد کے سطح پہ بھی جانتا ہوں کہ جو رشوت لگاتے ہیں، جو مال کھلاتے ہیں، وہاں جا کر ان کے لیے بھی کھلتا ہے دروازہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا تھی. جب آنکھوں پہ پٹی بندھی ہو عقیدت کی، جنون کی، وحشت کی، تو پھر سب کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے. اب اس دورے میں سب سے پہلے دیکھیے ساتھ میں کون کون تھے. ایک طرف کہتے ہیں کہ چینی چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، نئے چور پیدا کرتے جاتے ہیں، وہ ظلمی کا
پشاور زلمی کہلاتا ہے نا، اس کا جاوید آفریدی، جس پر کاروں کے اسکینڈل ہے بہت بڑا، ایف آئی اے میں بھی اس کی تحقیقات پڑی ہیں اور ایف بی آر میں بھی ہیں، سب بند کر دی، کہتے ہیں نئی اے ٹی ایم مشین آئی ہے، وہ بھی خانہ کعبہ کے دروازے سے باہر نکل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا چینو چوروں کا اب تک کچھ ہوا؟ اور دیکھیں یہ جو وہاں معاہدے ہوئے ہیں نا، جو وہاں یہ پاکستان میں بڑھ چڑھ کے بیان کیے جا رہے ہیں، بڑے غور سے دیکھیں ان معاہدوں کو۔ ایک معاہدہ تو یہ کہ مجرمان کا تبادلہ ہوگا۔ سعودی عرب کے کتنے لوگ رہتے ہیں پاکستان میں جو جرم کریں گے؟ آپ ہی کے لوگ رہتے ہیں نا، 2.6 ملین سعودی عرب میں۔ وہاں پر کتنوں کے قلم سر کیے جا چکے ہیں، سر جو ہے نا قلم کیے جا چکے ہیں، اور کتنے جیلوں میں ہیں۔ نہ کوئی منصف ہے وہاں۔ منصف کون ہوتا ہے؟ وہ سلطنت کا غلام ہوتا ہے نا، بادشاہ کا تابع دار۔ نہ کوئی وکیل، نہ کوئی گواہ، جیسے چاہو سزا دے دو۔ دے کے دکھائیں امریکن کو، سر قلم کر کے دکھائیں نا، کتنے کیے ہیں اب تک۔ اور اگر ایک آدھ کیا ہے تو ذرا دیکھیں کیا کورام مچا ہے، کیا وہاں پر تبدیلیاں آئی ہیں، ذرا غور سے دیکھیں۔ تو آپ کے ہاں ابھی تو وہ وہیں پہ سزا دیتے ہیں، اب اٹھا کے بھی لے جایا کریں گے۔ دوسرا معاہدہ ڈرگ ٹریفکنگ کا، وہ بھی کس کے حق میں جاتا ہے؟ ذرا غور سے دیکھیے، آپ کے یہاں سے جاتی ہے یا وہاں سے یہاں آتی ہے؟ ان سارے معاملات کو غور سے دیکھیں۔ پھر ایک سپریم کونسل بنائی گئی ہے کہ جو سارے معاملات کو دیکھے گی، مطلب پھر ڈائریکٹ بتایا جائے گا کہ حضور یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ میں اس لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو کشمیر کے حوالے سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا، باتیں کر رہے ہیں کہ جناب، کچھ کہتے ہیں کہ جی کشمیر پہ ٹرانس نہیں بدلا ہے، کچھ کہتے ہیں بدل گیا ہے۔ 2005 کو میں بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ 5 اگست 2019 کو کہ جب یہ واقعہ ہوا، کشمیر پہ قبضہ کیا بھارت نے، تو میں کالم لکھ چکا تھا کہ یہ واپس اسی جگہ آ کے کھڑے ہوں گے اسٹیٹس کو پہ، کہ انڈیا سب لفٹ کرے گا 370 335A، اور پھر کہا پاکستان نعرے مارے گا کہ دیکھیں ہم جیت گئے۔ تو خان صاحب آج وہی کہہ رہے ہیں نا، کل انہوں نے تقریر میں یہی کہا ہے نا کہ جب تک وہ ریورس نہیں ہوگا، 2019 کے 5 اگست پر آ کے بھارت نہیں کھڑا ہوگا، ہم بات نہیں کریں گے۔ وہی بات نکلی نا ساری، کہ یہ سب ڈرامہ تھا قوم کو دکھانے کے لیے، اور آنے والے دنوں میں 2-4 یہ کووڈ فارغ ہو جائے انڈیا، اللہ کا تعالیٰ وہاں رحم کرے، تو یہ وہیں پر جا کے بات رکے گی، اور پھر ڈھنڈورا پٹے گا کہ خان صاحب یا جو بھی اس وقت ہوگا، پتہ نہیں خان صاحب کب تک ہیں۔ جو صورتحال ہے، جو خطے میں ہونے جا رہا ہے، سب نظر آ رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکہ کو فارغ کر دیا۔ امریکہ کو فارغ نہیں کیا حضور، مجھے فوجیوں نے بتایا کہ نیا ایکوپمنٹ، آرمی ایکوپمنٹ ملا، ویل سوفسٹیکیٹڈ ابھی دیا گیا، جس میں F-16 بھی شامل ہے۔ یہ نہیں پتہ چل کے دے رہا کہ وہ F-16 نئے یہاں سے گئے ہیں یا ٹرکی سے دلوائے گئے ہیں کہ وہاں پر بھی بنتے ہیں۔ تو امریکہ فارغ نہیں ہوا، امریکہ ہی پریویل کر رہا ہے۔ اس نے بڑے پیمانے پہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے کہ اسے سیف پیکیج چاہیے۔ تو کشمیر پر جو بیانات ہیں وہ غور کریں کہ آج خاقان عباسی نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان نے جو بیان دیا، میں اس کی تردید بھی کرتا ہوں، تائید بھی کرتا ہوں کہ کس کمال ہنر سے، وہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں مسلسل، کہ یہ وہیں آ کے کھڑے ہوں گے، بھارت وہ واپس لے گا، پاکستان کی فتح کے ڈنکے بجائے جائیں گے، اور پھر ادھر ہم ادھر تم، جو مشرف کے دور میں ہو چکا تھا۔ تو دیکھیں اس ساری صورتحال کو بڑے غور سے دیکھیں۔ جب تک آپ یہ نہیں دیکھیں گے اور آپ نہیں سمجھیں گے، پاکستانی میڈیا، یہ دیکھیں امریکن میڈیا بھی وہ لوکل پالیٹکس کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، ڈالی کی، کہ جی او پی میں کیا ہو رہا ہے، ڈیموکریٹ میں کیا ہو رہا ہے، جیسے آج کل جھگڑا پڑا ہوا ہے کہ یہ جو گرینڈ مدر پارٹی کہلاتی ہے ریپبلکن، کہ یہ کرسچن ویلیوز کے ساتھ کھڑی رہے گی، یا کلٹ آف دی پرسنالٹی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، کہ لینزے گرام جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو لیڈر نہیں مانتا اس کی پارٹی میں گنجائش نہیں ہے۔ تو بت یہاں پہ بھی بننا شروع ہو گئے ہیں اور بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ مگر ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ صرف ایک ویکینڈ پہ 9 ماس شوٹنگ کے واقعات ہوئے اور 15 لوگ مارے گئے، اور پھر یہ تشدد اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ نیو یارک میں اسٹیٹ میں تو صرف 2021 میں 463 لوگ گن وائلنس میں مارے گئے۔ اگر میں پورے ملک کی بات کروں تو بہت خوفناک سچویشن ہے، اور لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ گن بل جو ہے، جو گن کا ایشو ہے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ، کہ وہ یہاں بالکل ایسا ہی ہے جیسے پاکستان میں ناموس رسالت صحابہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔
کہ پاکستان میں آپ دیکھیں عام دکانداروں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، ایس او پیز کی نافرمانی پہ عام آدمی کو گرفتار کیا جا رہا ہے، مگر مسجدیں فل بھری ہوئی ہیں، تراویحیں ہو رہی ہیں، اور مولانا برقع جو ہے وہ چیلنج کرتا ہے کہ مجھ سے ایس او پیز پہ عمل کروا کے دکھائے۔ تو ایسے ہی یہاں پر گن کا ایشو ہے، تو اس پر کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ پھر آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو پاکستان میں آپ کرسچنوں ہندوؤں کے ساتھ کر رہے ہیں، خدا کے لیے اس کو سمجھیں۔ یہ لندن برج پہ جو اذان ہوتی ہے اس سے سیکھیے، نیاگرا فال پہ جو اذان ہوتی ہے اس سے سمجھیے کہ وسعت قلبی کیا ہوتی ہے۔ کسی کے اذان دینے سے، کسی کے چرچ میں نماز پڑھنے سے، کہ میں نے چرچ میں بھی نماز پڑھی ہے، سینیگاگ میں بھی نماز پڑھی ہے، کسی کا مذہب خطرے میں ان کا نہیں پڑتا، صرف ہمارا مذہب ہے جو خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں پر تشدد کر کے انہیں تبدیل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو جو چاہیں کر لیں، مگر دوسرا کوئی کرے کہ مجھے پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ پنڈی میں ایک لڑکی نے، مسلمان لڑکی نے کرسچن سے شادی کر لی، ان سے بچہ پیدا ہوا، تو اسکول میں داخلہ نہیں ملتا کہ کسی کو بتانا بھی نہیں کہ آئین میں تمہاری سزا موت ہے۔ مگر امریکہ میں، یورپ میں گورے کالے سے شادی کر کے ہم اسلام کے جھنڈے گاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ آپ کرسچنوں کے عبادت گاہوں میں گھس جائیں، انہیں وہاں میلاد کریں، ان سے زبردستی کلمے پڑھوائیں، اور پھر ان کی 14 سال کی بچیوں کو رشتہ بھیجیں، اگر وہ قبول کرنے سے انکار کر دیں تو اسے اٹھا کر لے جائیں، اجتماعی زیادتی کا شکار کریں اور مار ڈالیں، اور ریاست خاموش رہے، اور ریاست کا وزیر اعظم کہتا ہو کہ جناب اسلام فوبیا پھیل رہا ہے دنیا میں، اور وہاں کی انسانی حقوق کی وزیر کہتی ہو کہ یورپ میں مسلمانوں کو ان کے مذہبی حقوق نہیں ملتے۔ شرم کرے، تھوڑی شرم کرے، خدا کے واسطے شرم کرے۔ آپ تماشا بن کے رہ گئے ہیں دنیا میں۔ شرم آتی ہے کہ یورپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے کرسچن کہتے ہوں کہ ہم چوڑوں کے بھی سن لو۔ خدا کی قسم وہ تلخی نہیں تھی اس کے لہجے میں جو اس نے کہا، اس کے لہجے میں جو دکھ تھا، تکلیف تھی، تنہائی تھی، ویرانی تھی، وہ غور طلب تھی۔ اگر آج ان ملکوں میں جہاں میں رہتا ہوں، جہاں اور سینکڑوں دوست رہتے ہیں، ہزاروں ساتھی رہتے ہیں، لاکھوں مسلمان رہتے ہیں، اگر یہاں پر یہ شروع ہو جائے تو آپ سوچیں ہم پہ کیا گزرے گی۔ ہمیں تو آج تک کسی نے جانب سے نہیں روکا، مسجدیں بھری ہوئی ہیں یہاں پر بھی نمازیوں سے، عید کی نمازوں کے اعلان ہو چکے ہیں، پارکنگ لاٹ کرسچنوں نے خالی کر دی ہے، جگہ دے دی ہے کہ آپ حضور یہاں نماز پڑھی ہے۔ ان کا مذہب تو خطرے میں نہیں پڑ رہا، آپ کا کیسے پڑ جاتا ہے؟ اتنا کمزور مذہب ہے آپ کا، غور کریں پلیز۔ اور میں بس آخر میں اتنا کہوں گا کہ جب تک آپ زید حامد اور عوریہ مقبول جان جیسے لوگوں کو سنتے رہیں گے کہیں نہیں پہنچیں گے۔ کہ آپ نے دیکھا کہ لیاقت بلوچ نے کس خوبصورتی اور کتنی جرأت بہادری سے اعلان کیا کہ میرے بیٹے نے ٹورانٹو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی۔ یہ وہ لیاقت بلوچ ہیں جو جہاد کے لیے بچے بھیجا کرتے تھے، ہزاروں بچے اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئے افغانستان اور کشمیر کے چکر میں۔ مگر قاضی حسین جب جہاد کی ترغیب دیا کرتے تھے، ان کا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا تھا، اور یہ لیاقت بلوچ آج فخریہ بتاتے ہیں۔ اس لیاقت بلوچ کے بارے میں کسی نے لکھا ہے کہ لیاقت بلوچ اپنے بیٹے سے پوچھو کہ جیسے پنجاب یونیورسٹی میں اگر کوئی لڑکا لڑکی بات کر رہے ہو تو تم مارتے پیٹتے ہو، تو اپنے بیٹے سے پوچھو کہ کیا وہاں وہ یہ کر سکا کہ ٹورانٹو یونیورسٹی میں بھی جو لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں وہ تو سائڈوں پہ کھڑے ہو کے کسنگ بھی کر لیتے ہیں، تو آپ کے بیٹے نے وہاں اسلام کا جھنڈا گاڑا۔ لوگوں کو جینے دیں ان کے طریقے سے، آپ جیسے زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ اس طرح رہیں، آپ کا ایمان آپ کے ساتھ ہے، آپ نے اپنا قبر میں حساب دینا ہے۔ میں آخر میں بس اتنا کہتا چلوں، جو سب سے دلچسپ خبر ہے میں نے آخر کے لیے روک کے رکھی تھی کہ خان صاحب کل ٹیلی ویژن پہ پھر آئے اور انہوں نے سوالات لیے، اس کے جوابات دیے جو ایک کامن کونسلر لیول کے سوالات تھے 99%۔ ایک ہی سوال تھا اس میں کشمیر کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے، اور خاص کر اس میں ایک سوال پوچھا گیا جو بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جی انڈیا میں یوریم پکڑی گئی ہے 7 کلو، تو اس پہ کوئی دنیا خاموش ہے۔ تو پاکستان میں کتنا بولا گیا ہے؟ انڈیا میں یورین 3 بار تو مجھے پتہ ہے پکڑی جا چکی ہے کہ انڈیا سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے بڑے مفادات وابستہ ہیں، اور انڈیا خان صاحب نے خود بیان کر دیا کہ جناب چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے یورپ امریکہ انڈیا کے ساتھ ہے، اور وہ سچائیاں چھپا رہا ہے ہیومن رائٹس کے ایشو پہ۔ وہاں کا میڈیا بھی اپنی فارن پالیسی کو ٹو کرتا ہے، اور بہت جتنا لتا سکتے تھے کہ
چائنا کا کچھ نہیں بگڑے گا، انڈیا برباد ہو جائے گا فلان. مگر آپ نوٹ کریں کہ ان کے اس بیان کو میڈیا پہ جو لائیو جب دکھایا گیا وہ تو دکھایا گیا، اس کے بعد غائب کر دیا گیا، آلموسٹ پلے ڈاؤن کیا گیا کہ جنگ میں اتنی چھوٹی سی خبر تھی 4 لائن کی، اور ہیڈ لائن سے وہ غائب کر دیا گیا. کیونکہ جو اب امریکن کیمپ میں واپس آئے ہیں وہ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ یہ پھر خراب کر دیں معاملات کو، جیسے پچھلے دنوں خراب کر دیا تھا. تو وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ جناب یہ کیا بیان دے دیا. مگر جب لائیو چلا گیا تو ڈپلومیٹک کور میں تو سب پہنچ گیا تھا نا. انہیں تو پتہ ہے نا خان صاحب کیا کہتے ہیں اور خان صاحب کس طرح سوچتے ہیں. مغربی جمہوریتوں کو سمجھنے والا، وہاں جس نے ساری عمر گزاری، اب وہ مغرب اور امریکہ کے خلاف ہے، اسلام فوبیا کے بارے میں بات کرتا ہے. مگر اپنے یہاں جو چرچ میں ہو رہا ہے، جو مندروں میں ہو رہا ہے، جو عام کرسچنس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پر بالکل بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو خان صاحب کا یہ بیان ایک نئی مشکلات لے کر آئے گا، یہ جملہ یاد رکھیے گا میرا. دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال کو جو لے کر آئے ہیں کیسے کنٹرول کریں گے اور کیا جواب دیں گے. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے ویڈیو میں پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.